नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका से एक स्पेशल डिस्कशन विद डॉक्टर साउद अनवर, जो इस वक्त हमने अभी रिसेंटली हमने देखा, उनको बहुत ज़्यादा खबरों में भी रहे और ख़ास तौर पे जो कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया यहाँ पे, और उसकी वजह से उनको जिस तरह से रिकग्नाइज़ किया गया काफ़ी हद तक यहाँ पे अमेरिकन मीडिया में हमने उसको अप्रिशिएट होते हुए देखा। डॉक्टर साहब 91 में कराची से उन्होंने आगा खान यूनिवर्सिटी, आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची से उन्होंने अपनी मेडिसिन कंप्लीट की 91 में। 92 से वो अमेरिका में हैं और अब जो है वो स्टेट के सेनेटर भी हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका कम्युनिटी के अलावा मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त उनसे हम बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो देख रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के हवाले से, और क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो फेस कर रही है मेडिकल कम्युनिटी, और ऑफ कोर्स मासेस तो हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का शिकार हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस उन पे भी हम उस हवाले से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वक्त देने का, और बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से भी, आपने जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। क्या चैलेंजेस अमेरिका में मेडिकल फ्रेटर्निटी फेस कर रही है इस वक्त? असद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे वॉइस ऑफ अमेरिका के आपने मौका दिया, और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत सलाम, और उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस मौके का कि आपसे कुछ बात हो सके और आपके नाजरीन से भी कुछ बात हो सके। तो इस वक्त प्रॉब्लम्स हमारे को काफ़ी संगीन हैं, क्योंकि बीमारी काफ़ी फैली है इस पूरे एरिया में। न्यूयॉर्क के अंदर, कनेटिकट के अंदर भी फैली हुई है। साउथ जो हमारा सदर्न पार्ट है कनेटिकट का, वहाँ पे काफ़ी शदीद बीमारी फैलती है। तो उसमें ये होता है कि 5% के करीब जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा शदीद बीमार हो जाते हैं, और उनको काफ़ी ज़रूरत होती है ICU की, हस्पताल की इलाज की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उनको फिर जान का ख़तरा होता है। इस वजह से हम लोग काफ़ी बिजी हैं आजकल। हम लोग फेफड़ों की बीमारियां जो देख रहे हैं, ICU के अंदर जो बीमारियां देख रहे हैं, तो उससे काफ़ी परेशान कुन हैं। लोगों को मशीनों की ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर्स पे रखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मेडिकल स्टाफ के चैलेंजेस जो हैं मेनली, एक तो ये कि PPE के हवाले से, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है उस हवाले से काफ़ी हद तक क्वेश्चन मार्क्स थे कि पूरी दुनिया में शॉर्टेज है उनकी। दुनिया शायद तैयार भी नहीं थी इसके लिए, इस तरह के पैंडेमिक के लिए। हालांकि कहा जा रहा है कि अमेरिका को खास तौर पे 2 से 3 माह पहले और इससे पहले भी वार्न किया जाता रहा कि अगर कोई पैंडेमिक की सिचुएशन होती है तो US इज नॉट रेडी फॉर दैट। वुड यू एग्री टू दैट? अभी जो देखने में आ रहा है तो हम लोग तैयार नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया तैयार नहीं थी, मगर अमेरिका को मेरे नज़दीक बेहतर तैयारी की ज़रूरत थी। यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर हम इसको समझ रहे हैं कि ये तीसरी जंग अज़ीम है जिसके अंदर हम लोग एक वायरस से लड़ रहे हैं, तो उसके जो फौजी हैं वो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं, लैब के लोग हैं, सारे लोग हैं। तो आपने अपने जो फ्रंट लाइन लोगों को अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम तैयार नहीं हैं। और फिर दूसरा ये है कि जो बीमार हैं उन लोगों के लिए मशीनों की ज़रूरत है, उनके लिए दवाइयों की ज़रूरत है, तो उसकी भी कमी पूरी दुनिया में फैली हुई है। अमेरिका में भी उसी तरीके से कमी है इस वक्त। तो डॉक्टर साहब, इस जो चैलेंज आपने बता दिया है कि ये चैलेंज है, लेकिन इसमें आपका कंट्रीब्यूशन, मेडिकल स्टाफ का कंट्रीब्यूशन बहुत वाइटल है, और वही हमें पाकिस्तान में भी शायद नजर आता है, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो भी इसका शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में चैलेंजेस कितने ज्यादा हैं अमेरिका से? मेरे नज़दीक पाकिस्तान जैसे मुल्क में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा संगीन है, और मुझे काफ़ी परेशानी है वहाँ के हालात की। इवन दो कि इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिस हिसाब से बीमारी फैली है उस हिसाब से अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं दुनिया के, जहाँ पे बहुत सारे लोग छोटी जगह पर हों, तो आप अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, पूरा मुल्क भी बहुत बड़ा है, मगर पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलेशन है, तो पर स्क्वायर फुट लोग ज़्यादा हैं। उस सूरत में लोग एक दूसरे के जब करीब होते हैं तो उससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। और वहाँ पर दूसरा ये है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कम है, तो आपको वहाँ पर एक तो लॉकडाउन करना, लॉकडाउन में रहना बहुत 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 ज़रूरी है। और उसके अलावा अगर किसी को बीमारी हो तो उसको घर पे रह के अपना इलाज करना ज़रूरी है, जब तक कि खुदा न खास्ता उनको सांस में बहुत तकलीफ ना हो। अगर उनकी सांस की तकलीफ बढ़ जाती है तो उस वक्त उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी कि वो मदद करें अपनी। पहले तो ये कि हाइड्रेशन अपनी अच्छी रखें, पानी सही पिएं, नमकियात को अपने कंट्रोल करें, खाना खाएं, और फिर जब सांस में तकलीफ हो तो कभी कभी लोग अगर पेट के बल लेटते हैं तो उनका सांस बेहतर होना शुरू हो जाता है इस बीमारी में। मगर फिर अगर उनका सांस बढ़ता जाए, तकलीफ बढ़ती जाए, तो फिर अस्पताल जाने की ज़रूरत होगी और उनको फिर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होगी।
تو آکسیجن دینے کے بعد وہ ہسپتال میں چیک کرتے رہیں گے. کچھ لوگوں کو آکسیجن کی ضرورت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ 100% آکسیجن دینے کے باوجود ان کو سانس صحیح نہیں آتا, ان کو ہم کو مشینوں پہ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے. مگر خوش قسمتی سے صرف 5% کے قریب لوگ ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ تر 95% جو لوگ ہیں, 95% جو ہیں, ان کو ضرورت نہیں پڑتی ہے اس قسم کی مشینوں کی. مگر اگر آپ کی ضرورت وہاں تک پہنچے تو آپ کو اس کا علاج کرنے کے لیے صحیح جگہ پہ ہونا ضروری ہے. اب ڈاکٹروں کی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو آپ صرف 5 مریضوں کا علاج کر سکیں گے, 10 مریضوں کا علاج کر سکیں گے, کیونکہ آپ خود بیمار ہو جائیں گے اور آپ خود بھی مریض بن جائیں گے. تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری اور لازمی ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے تو آپ زیادہ مریضوں کی خدمت بھی کر سکتے ہیں, ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں, اور آپ خود مریض بھی نہیں بنیں گے. تو اس میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے, اپنے آپ کے گاؤن ہونے چاہیے, گلوز ہونے چاہیے, سر کو بھی اگر کور کریں بہتر ہے. اور جب آپ گھر جاتے ہیں تو نہا دھو کے جائیں اور دوسرے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ کہیں آپ گھر والوں کو بیماری نہ دے دیں. تو یہ خیال کرنے کی ضرورت پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ حکومت کی ضرورت یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پورے طریقے سے ڈاکٹرز کو, نرسز کو, ریسپیریٹری تھراپسٹس کو, آپ کے جو لیب اسسٹنٹس ہیں, ریڈیوگرافر ہیں, ریڈیولوجسٹ ہیں, سب کو پروٹیکشن دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچا سکیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علاج کر سکیں. تو یہ پالیسی کا مسئلہ ہے. جی بتائیے. جی ایک چیز اگر ہم اس پرسپیکٹو سے دیکھیں, بیکاز امریکہ میں کیسز اس وقت سب سے زیادہ ہیں, تقریباً 2 ملین کیسز دنیا بھر میں ہیں, اور اس میں سے 5.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں, جس کا ایپی سینٹر نیو یارک ہے. اس پوری سچویشن میں امریکہ تو نارملی ہیلتھ کیئر سسٹم امریکہ کا شاید دنیا سے تو بہتر سمجھا جاتا ہے, ایٹ لیسٹ ڈیولپنگ اور ڈیولپنگ کنٹریز سے, اور خاص طور پہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز سے. تو پاکستان کی نسبت اگر ہم دیکھتے ہیں, یا اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کو اگر ہم دیکھتے ہیں, تو کیا وہاں ٹیسٹنگ کے ایشوز ہیں اس لیے یہاں پہ کیسز زیادہ سامنے آ رہے ہیں, یا کوئی اور ایسا ایشو ہے کہ امریکہ میں کیسز زیادہ ہیں؟ اسد, آپ کا سوال بڑا بجا ہے. 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اب پہلے بھی ہم نے ٹیسٹ کافی کم کیے ہیں. ہمارے حساب سے امریکہ کے اندر بیماری اور بھی زیادہ ہے, جو کہ کنفرم ہوئی ہے, اس سے زیادہ بیماری ہے شہروں کے اندر اور اسٹیٹس کے. چونکہ ٹیسٹ اتنے ایزیلی اویلیبل نہیں ہے یہاں پر, تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو انڈر ڈائگنوز کیا ہے. اب آپ اس بات کو پاکستان یا دوسرے ممالک میں لے جائیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں, تو اس کے اندر جو مسئلہ ہے کہ وہاں پہ تو ٹیسٹنگ اور بھی کم ہے, اور چونکہ وہاں پہ ٹیسٹنگ اور بھی کم ہے تو بیماری جو ہے اس کا مطلب ہے اور بھی زیادہ ہے, اور اس کو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ پھیلی ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کنجسشن امریکہ کے نیو یارک سٹی کے اندر کنجسشن کافی ہے, جس طرح کہ کراچی کے اندر کنجسشن ہے, لاہور کے اندر ہے, پورے پاکستان کے شہروں کے اندر, بڑے شہروں کے اندر کنجسشن ہے. جب کنجسشن ہوتی ہے, جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایک دوسرے کو بیماری دیتے ہیں اور پھیل جاتی ہے. نیو یارک کے اندر بالکل اسی طرح پھیلی ہے, کیونکہ لوگ سب وے کے اندر ٹریول کر رہے ہیں, لوگ بسوں کے اندر ٹریول کر رہے ہیں, لوگ شہر جو ہے مینہٹن کے اندر جب جا رہے ہوتے ہیں تو قریب ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے, کیونکہ رش اتنا ہے. اس وجہ سے وہاں پہ بیماری کافی زیادہ پھیلی ہے, اور آگ کی طرح پھیلتی ہے جب یہ بیماری. ہمیں یہی خطرہ ہے, ہمیں یہی پریشانی ہے کہ دوسری جگہوں پہ جیسے پاکستان کے مختلف شہر ہیں, وہاں پر بھی آگ کی طرح پھیلنے کا خطرہ ہے. اسی لیے لاک ڈاؤن ہونا, اپنے آپ کو بچانا, عقل مندی سے جو آپ کو حکومت بتا رہی ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری کام ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز ہم جو چائنا کے ماڈل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ چائنا میں جس طرح سے لاک ڈاؤن ہوا, ایک تو فرسٹ آف آل اس بات پہ بھی کافی ایشوز ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہاں پہ اور جو ڈیٹا وہاں سے آ رہا ہے وہ ویریفائڈ ہے, ٹھیک ہے ڈیٹا, اور اگر وہ ٹھیک ہے تو کیا چائنا کو ایز این ایگزامپل, ایز اے ماڈل یوز کیا جا سکتا ہے؟ کیسے دنیا بھر اس سے دنیا پوری بینیفٹ کر سکتی ہے؟ ابھی آپ پوری دنیا میں دیکھیں گے تو جنہوں نے صحیح اس بیماری کو مینج کیا ہے صحیح طریقے سے اور بہت اگریسولی اور بہترین طریقے سے, میرے نزدیک چائنا نے سب سے بہتر مینج کیا ہے اس وقت. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سنگاپور بہت محنت کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ جرمنی نے اس کو مینج صحیح طریقے سے کیا ہے. امریکہ تھوڑا بیہائنڈ ہے کی طرف ہے. ہمارا علاج اور طریقہ اور مینج کرنا براڈر پرسپیکٹو میں اتنا صحیح نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا, جو ہو سکتا تھا. اگر چائنا کا ڈیٹا جو میں نے دیکھا ہے وہ مجھے کافی صحیح لگا ہے. مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا انیکوریسی ہے. میرے نزدیک وہ ڈیٹا جو ہے, اس ڈیٹا نے فاؤنڈیشن دی ہے اس کو ریسرچ کو سمجھنے کی, کیونکہ یہ بیماری جو ہے ہر ایک کے لگ سکتی ہے. تو چائنیز ڈاکٹروں نے
جو کام کیا ہے ان کے جو پبلیکیشنز ہیں وہ اب بھی ہماری مدد کر رہی ہے. میں اب بھی انہی کے ریسرچ دیکھتا ہوں, جا کے اس کو دیکھ کے میں پھر علاج میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں کی. تو وہ ڈیٹا ایکوریٹ ہے, اس ڈیٹا کو یوز کریں. اور جو پبلک ہیلتھ ماڈل انہوں نے کریٹ کیا ہے اس ماڈل کو فالو کرنا ضروری ہے, کیونکہ چائنا بھی بہت کنجسٹڈ ایریا ہے, خاص طور پہ جس ایریا میں یہ بیماری پھیلی تھی. دنیا میں ایک تاثر یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ امریکہ میں اتنے حالات سنگین نہیں ہیں جتنے دکھائے جا رہے ہیں. یہ ایسا تاثر کیوں بن رہا ہے؟ بیکاز ادروائز اگر ہم جو نمبرز دیکھتے ہیں اس کے مطابق تو سب سے سیویئر کنڈیشنز یو ایس میں ہیں. آپ دیکھیں امریکہ بہت بڑا ملک ہے, ایک پورا کانٹیننٹ آپ سمجھیں امریکہ کا ہے, تو آپ اس حساب سے اگر دیکھیں تو تب بھی یہ بیماری اتنی زیادہ نہیں ہے. مگر آپ یہ سمجھیں کہ اس بیماری کی اماؤنٹ جو ہے آپ اس پہ نہ جائیں, آپ اس کے پیٹرنز کے اوپر جائیں. تو اب نیو یارک کے اندر ڈیوسٹیشن ہو چکی ہے. اب اس ڈیوسٹیشن سے آپ یہ سمجھیں کہ اتنے سارے لوگوں کے مسئلے بڑھ گئے ہیں وہاں پر کہ آپ کو لاک ڈاؤن کرنے کی وجہ سے اکانومی کے اوپر امپیکٹ ہوا ہے, لوگوں کے جو بیماری پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے آپ اس کے ٹریجیکٹری دیکھیں اور طریقہ دیکھیں تو پریشانی کی بات ہے. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ صحیح دیکھ رہے ہیں, مگر جو چھوٹے شہر ہیں, جو چھوٹے اسٹیٹس ہیں کئی, وہاں پہ اتنی نہیں پھیلی ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا, جو ہسپتالوں میں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پہلے جہاں ایک مریض آتا تھا وہاں پہ 10 آ رہے ہیں, جہاں 10 آتے تھے وہاں پہ 50 آ رہے ہیں, اور وہ پھر 100-200 بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی نیو یارک کے اندر اس وقت ہسپتال بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں, آئی سی یو فل ہیں, تو مشینیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس. تو یہ بیماری شدید ہے اور بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کلوروکین کے حوالے سے صدر ٹرمپ سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد وہ ڈسکشن بھی اسی طرح سے ہوئی پوری دنیا میں. ہم نے دیکھا شاید پرائسز بھی اس کی بڑھ گئی کلوروکین کی. کتنا افیکٹو ہے کلوروکین؟ ڈو یو ہیو اینی ریفرنس ٹو دیٹ؟ کوئی ایسی ریسرچ ہے کوئی جو کنیکٹ ثابت کرتی ہو اس کا؟ اسد ابھی چکر یہ ہے کہ جو ریسرچ جتنی بھی ہے نا وہ ہم لوگوں نے بھاگ دوڑ میں کی ہوئی ہے. تو 5 مریضوں کو 10 مریضوں کو کسی نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ 10 مریض جو تھے میرے ٹھیک ہو گئے. تو اٹ از ناٹ ویری سائنٹیفک. جو اب اس کی وجہ سے لوگ نا ہیئر سے کے اوپر بہت زیادہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کسی نے یہ کہانی سنی, کسی نے کہا کہ جی میں اس کو پانی 2 دفعہ پلا دوں گا بندہ ٹھیک ہو جائے. اس طرح کی بے وقوفانہ چیزیں ہم روز دیکھ رہے ہیں. اس کو گاربیج جو نوائز ہے نا اس کو نکالنا ڈاکٹروں کے لیے بہت ضروری ہے. ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے اس کا کوئی ایک اسٹڈی آئی تھی فرانس سے, وہ بہت چھوٹی سی تھی, بہت کم مریض تھے. اس کو دیکھ کے لوگ سارے خوش ہو گئے کہ وہ کوشش کریں. ابھی نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں آئے گی جس کے اندر وہ بڑی اسٹڈی آئی ہے, اس میں کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ ایز افیکٹو. اس کا جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کا بینیفٹ ہوگا ایسا نظر نہیں آیا اس ایک اسٹڈی کے اندر. تو اس کو ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے. مگر جو چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں 2-3 بیماریاں ہیں. ایک تو بیماری ہے وہ دوائی جو ہے ایک ٹوسی لوزی میپ کے نام سے دوائی ہے, وہ ایکٹیمرا بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا میں نے بینیفٹ کچھ دیکھا ہے ایک خاص سٹیج میں بیماری کے. اور میں نے دوسری جو چیز دیکھی ہے, اگر پلازما جو ہوتا ہے جو لوگ جن کو بیماری ہے اور جو ٹھیک ہو چکے ہوں ان کی اینٹی باڈیز کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر مریض کو دی جائے تو اس میں بہتری ہونے کا زیادہ امکان ہے. اور لوگوں کو بلڈ تھنر دینے سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں تو کم از کم میں بتا سکتا ہوں آؤٹ سائڈ آف آکسیجن سپورٹ مشینوں کے علاوہ. درمیان میں تکنیکی خرابی کی وجہ سے دوبارہ ہمیں کال کنیکٹ کرنی پڑی ہے اور دوبارہ اس کو لائیو کرنا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم پہنچے تھے کہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کی جانب سے, اور خاص طور پہ اس میں جو ابھی میں سوال ریسیو بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ, اس میں سب سے بڑھ کے تو ایک یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ کلوروکین کا امپیکٹ. آپ کلوروکین پہ آپ نے جواب دیا, اور رؤف شاہ نے یہ سوال پوچھا تھا. اس کے بعد ایک تاثر جو امریکہ کے حوالے سے تھا وہ بھی امتیاز شیرازی نے پوچھا, اس کا بھی آپ نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ لگے گا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کیلکولیشنز کیا ہیں, بیماری کو ختم ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ اشتیاق احمد پوچھ رہے ہیں ہم سے یہ. کوئی بھی اس وقت جو اسیس کرنا نا بڑا مشکل ہے, مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ چائنا کو اگر آپ ماڈل سمجھتے ہیں تو ان کو تقریباً بیماری کو سلو کرنے میں 2 سے 3 مہینے لگے. ابھی بھی اپریل میں مہینے میں ان کے مریض جو ہیں وہ دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں. اب اگر ہم 1918 کا پینڈیمک دیکھیں تو اس میں 3 ویوز تھیں. ایک چھوٹی ویو آئی تھی, اس کے بعد ایک پھر تھوڑا عرصہ رکنے کے بعد ایک بہت بڑی ویو آئی تھی. ابھی سب لوگوں کو پبلک ہیلتھ کے ڈاکٹرز کو سب کو یہ پریشانی ہے کہ اس بیماری میں کیا سیکنڈ ویو نہ آئے. اب دوسرا یہ ہے کہ جن ممالک میں پھیلے گی ادھر تو اپنے 3 مہینے 4 مہینے لگا دے گی.
جیسے چائنا میں 3-4 مہینے لگے ہیں, اب نیو یارک کے اندر 3-4 مہینے لگیں گے, کنیٹیکٹ کے اندر 3-4 مہینے لگیں گے, جیسے اب پاکستان میں ابھی تک پہنچی نہیں ہے. جب یہ فل بلو پہنچے گی تو کھینچ جائے گی. یہ بیماری کا مجھے پریشانی ہے, خطرہ ہے, اور اس کے لیے ہمارے کو وہاں پہ تیار ہونا, ہر جگہ پہ تیار ہونے کی ضرورت ہے بہت شدید. تو ڈاکٹر صاحب پیک آؤٹ کب ہوتی ہے یہ چیز, کیسے کیلکولیشن ہوتی ہے, کون سے ماڈلز ایسے فالو کیے جاتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس ملک میں یا اس شہر میں یا اس جگہ پہ بیماری پیک آؤٹ ہو چکی؟ تو یہ جو ہے نا اس کی ٹریجیکٹری آپ دیکھتے ہیں, اور آپ ماڈلز جو ہے نا کیلکولیشن جو دوسری جگہوں پہ کی ہیں وچ آر ڈیپینڈنٹ, جو فلیٹنگ آف دا کرو کی جو ہم بات کرتے ہیں نا, اگر لاک ڈاؤن کریں اور ایک دوسرے سے بیماری دوسروں کے نہ پھیلے تو پھر اس کو آپ سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. مگر سلو ڈاؤن کرنے سے یہ جو بیماری پھر بھی زیادہ لوگوں کو ہوتی ہے, مگر اوور دا ٹائم کافی زیادہ ٹائم ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے سلو ڈاؤن کرنے کا کہ جو بہت زیادہ شدید بیمار ہوں ان کو آپ بچا سکتے ہیں, انٹینسو کیئر یونٹس کے اندر مشینوں کے ذریعے ان کا علاج آپ کر سکتے ہیں. مگر اس وقت جو اگر ایک دم بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں کر پائے گا, اور بہت زیادہ لوگوں کا نقصان ہونے کا, زندگی کو نقصان ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر ایک شہر, ایک ملک اگر لاک ڈاؤن کرتا ہے تو وہ سلو ڈاؤن ہوتا ہے, تو اس کو آپ پیک کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ اگر ٹریجیکٹری دیکھیں, جو ایران میں ایک دم بہت زیادہ شدید تیزی سے بڑھا تھا کیونکہ انہوں نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا. آپ نے جو دوسرا دیکھا تھا اٹلی کے اندر, انہوں نے صحیح طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا تو بہت تیزی سے بڑھا تھا. نیو یارک کے اندر انہوں نے ڈیلے کیا تو بہت تیزی سے بڑھا ہے. کنیٹیکٹ کے اندر ہم لوگوں نے نیو یارک کو دیکھ کے فوراً لاک ڈاؤن کر دیا تھا, تو ہم لوگوں نے سلو کر لیا بیماری کو. جرمنی نے سلو کر دیا بیماری کو, سنگاپور نے سلو کر لیا ہے, نیوزی لینڈ نے سلو کیا ہے, آسٹریلیا نے سلو کیا. سارے ملک جو ہے نا لاک ڈاؤن کرنے کے وہ اپنے پاپولیشن کو بچا سکتے ہیں اور بچا رہے ہیں اس طریقے سے. تو پاکستان کو میں اس میں سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو, پاکستان کو میں اس میں اگر شامل کروں کہ پاکستان آپ کی کیلکولیشنز کیا ہیں, پاکستان میں کب تک پیک آؤٹ ہوگی سچویشن؟ آپ نے تو کہا کہ ابھی تک پراپرلی ہٹ بھی نہیں ہوا. اور دوسرا, پاکستان میں اگر پیک آؤٹ ہوتی ہے سچویشن تو اس کے بعد فزل آؤٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا, جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر میں اپنے اندازے سے بتا رہا ہوں تو اب جو کراچی کا مختلف ہوگا, پشاور کا مختلف ہوگا, لاہور کا مختلف ہوگا, اور فیصل آباد کا مختلف ہوگا, تو آپ کو ہر شہر ہر جگہ کا الگ سے حساب لگانا پڑے گا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو اگر جب شہر کے اندر ایک دم بیماری اس لیول پہ آ جائے کہ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار ہوں, تو دین یو اسٹارٹ ٹو سے کہ یہ اب اپورڈ آ رہی ہے. تو اب جب ہزاروں سے لاکھوں کی طرف خدا نخواستہ بڑھ جاتی ہے تو دین آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بیماری جو پیک ہو رہی ہے. وہاں پہ ڈیٹا گیدرنگ نہیں ہے, اسٹڈیز نہیں ہے, پاپولیشن کنٹرول اتنا نہیں ہے, تو اسی لیے پیک کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوگا. میں امید کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو, مگر دوسرے ممالک میں اب تک یہ غلط نہیں ہوا ہے, تو لہٰذا تیاری کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک ارسلان حسن سوال پوچھ رہے ہیں کہ وائرس جو اوتھینٹک ہے, یہ خبر کس حد تک اوتھینٹک ہے کہ ٹیمپریچر جب بڑھیں گے تو اس کے بعد وائرس فزل آؤٹ ہو جائے گا یا وائرس ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا؟ غلط, اس میں کوئی پروف نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں نیو اورلینز جہاں پہ امریکہ میں ہے, بہت گرمی ہے وہاں پہ اس وقت, دوسرے گرم ممالک ہیں, آسٹریلیا کو اس وقت دیکھیں وہاں پھیلا ہوا ہے. تو یہ وائرس جو ہے یہ ٹیمپریچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لہٰذا وہ صحیح بات نہیں ہے. اور اگر ایک سہراب بابر پوچھ رہے ہیں کہ ویئرنگ ماسک, ایک تو ہم جو پہنتے ہیں, دوسرا یہ کتنا عرصہ رہتا ہے ہوا میں یا سرفیس پہ, کس کیونکہ آپ اوپن ایئر میں اگر جا رہے ہیں, آپ واک کرنے جا رہے ہیں, آپ نے ماسک پہنا ہے, تو اب جب واپس آ رہے ہیں کوئی ایسا بندہ وہاں سے گزرا ہے, تو اس کیس میں یہ کتنی دیر رہتا ہے ہوا میں یہ وائرس جو کہ امپیکٹ کر سکتا ہے کسی کو یا دوسری سرفیسز پہ؟ یہ نا 17 مارچ کو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں ایک اسٹڈی آئی تھی, اس میں یہ کنفرم کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ چھینکتا ہے اور وہ چھینک کے ہوا میں جو اس کا جو مالیکیولز ہیں چھینک کے, تو وہ 3 گھنٹے تک وہ رہ سکتے ہیں وائرس ہوا میں. تو ایک تو وہ ہے, اور اگر کسی نے چھینک کر کے دروازے کو ہاتھ کو لگا دیا یا پلاسٹک کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا یا اخبار کے اوپر ہاتھ لگا دیا تو وہ 3 دن تک رہ سکتا ہے. تو سرفیس پہ 3 دن تک, ہوا میں 3 گھنٹے تک. تو کوئی ایسی ٹپس ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ارلی سائنس, یا ایک تو ارلی سائنس ہیں, جب سائنس شروع ہوں گے, آئی ڈونٹ نو کہ وہ پورا آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ پورا پیک آؤٹ کر کے ہی رکیں گے چیزیں, یا پہلے سے بھی کنٹرول ہو سکتی ہیں, ارلی سائنس کے بعد بھی چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں, اور دوسرا سرٹنلی پریکاشنز کیا لیے جا سکتے ہیں؟
تو ایک چیز تو یہ نا پریکاشنز کا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ ماسک پہن کے رکھیں یا اپنے آپ پر چادر رکھیں جو کہ آپ کا جو سانس کا ایریا اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھ سکیں. تو ایک تو وہ ضروری ہے. اور ہاتھ کو دھونا ہے. ہاتھ جو ہے ناک یا منہ کے اوپر نہیں لگانا. ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا ہے. کسی سے ہاتھ نہ ملائیں. اس وقت بہتری ہے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو یوں اپنے سر دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کو سلام کر دیجئے. مگر کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جرمز آپ کے ہاتھ سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے. یہ تو طریقہ ہمیں پہلے سے بتایا ہوا ہے بزرگوں نے کہ جی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو, اچھے طریقے سے ہاتھ دھو, جو وضو کرو تو ہاتھ دھو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو معلوم ہے. اگر وہ اس کو پریکٹس کریں تو وہ اس کو روک سکتے ہیں. اور دوسروں سے ڈسٹینس رکھیں تو اس کو روک سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو یہ بہت بہت ضروری ہے. اس کی ویلیو آپ میں اندازہ دے کہ اس چیز سے آپ بیماری کو روک سکتے ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ اگر آپ یہ کام کریں تو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز, وائرس کے میوٹیٹ ہونے کے حوالے سے بھی کافی خبریں ہیں, کافی افواہیں ہیں, اور اس پہ سوال بھی اسی حوالے سے آ رہے ہیں. وائرس کے میوٹیٹ ہونے کے کیا چانسز ہیں؟ ابھی تک ہم نے جنہوں نے وائرس کی امیونٹی حاصل کر لی ہے ان کو دوبارہ انفیکشن نہیں ہوئی ہے. تو جو رپورٹس ہیں وہ ان کو میں نے کافی ڈیٹیل میں دیکھا ہے, بلکہ میں نے اس کے اوپر انگریزی زبان میں لیکچر بھی رکھے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان لیکچرز کو سن سکتے ہیں, ڈاکٹرز وغیرہ. تو اس وقت یہ بیماری جو ہے میوٹیٹ ہونے کا خطرہ تو ہے, مگر ابھی تک ہم لوگوں نے جو ایک میوٹیشن اس کی دیکھی ہے اس میں کوئی پروف نہیں ہے کہ امیونٹی جو انسان کے اندر آ گئی ہے وہ کافی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ بیماری ہو گئی ہے تو دوبارہ بیماری کا خطرہ ریالٹی میں بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ جو ڈبلیو کرو کی ڈاکٹر بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پیک آؤٹ کرے گا, پھر ڈپ لے گا, پھر دوبارہ سے سر اٹھائے گا, تو ڈز دس میک سینس میڈیکلی؟ ہاں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پہلے, ہم نے 1918 میں دیکھا تھا, اور پینڈیمک جب ہوا تھا اس وقت, تو اس میں جب بیماری جو تھی وہ ایک دفعہ سیٹل ہو گئی تھی اور لوگوں نے توجہ دینا چھوڑ دی تھی. توجہ دینے چھوڑنے کی وجہ سے وہ اندر آہستہ 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 پھیلی اور ایک دم آگ کی طرح پھر سے واپس آ گئی. تو اسی لیے اب 1-2 سال تک جب تک ہم لوگوں کو اس کی ویکسین نہیں ملتی, جب تک اس کا علاج نہیں ملتا, تو عقل مندی کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ واپس آئے ہیں. سوال ہمارے پاس خیر خاصے ہو گئے ہیں اور بھی زیادہ. تو ٹیسٹنگ کی بات ایک سید امتیاز شیرازی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مطابق اگر ٹیسٹنگ زیادہ ہو رہی ہے تو لیٹ می جسٹ ایگزیکٹلی گو ٹو دا کوسچن ڈاکٹر صاحب, آئی ول سرچ اٹ اگین. لیکن ایک چیز اور, اسٹیم لینی چاہیے, اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ لیمن والا پانی پینا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ گرم پانی پینا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اچھا, تو لیمن پینے سے کوئی نقصان نہیں ہے تو پینا آسان ہے. گرم چیز کھانے کا کوئی نقصان نہیں ہے, تو کوئی مطلب اٹس اے گڈ آئیڈیا. کوئی پروف نہیں ہے کہ اٹس بینیفیشل. مگر جو اسٹیم لینے کا جو ہے نا, دیٹ از اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایروسلائز ہونے کا خطرہ ہے. جو اب آپ نے اگر کسی کو بیماری ہے اور وہ ایروسلائز ہو رہا ہے اسٹیم کے ساتھ, تو دوسرے کو لگنے کا خطرہ ہے. تو اس کو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا اسٹیم. دوسری چیز اگر چونکہ نقصان نہیں ہے تو اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ہیو اٹ. جو ٹیسٹ کا جو طریقہ ہے نا, جو شروع میں جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا جینیٹک میک اپ ہمارے پاس ہے اس کا, تو اس کو ایک ٹیسٹ کہتے ہیں PCR. تو وہ ناک کے اندر تھوڑا سا سواب ڈالتے ہیں پیچھے کی طرف, اور اس کو سواب کو ڈال کے چیک کرتے ہیں, تو اس سے ہمارے کو پتا چل جاتا ہے کہ انسان کو بیماری ہے کہ نہیں ہے. تو دیٹس اے PCR اس کو کہتے ہیں. تو پھر اس کے علاوہ جو دوسرے بیماری ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو بلڈ ٹیسٹ ہے اینٹی باڈیز کا, وہ 11-12 دن کے بعد وہ پازیٹیو ہوتا ہے. تو وہ بعد کے لیے ٹیسٹ ہے. جو شروع کا ٹیسٹ ہے وہ PCR ٹیسٹ ہے جس کو دیکھتے ہیں اسد. رائٹ. ڈاکٹر صاحب اگر اس بیماری سے, امتیاز شیرازی پوچھ رہے ہیں, اگر اس بیماری سے مرنے کے چانسز اتنے کم ہیں تو امریکہ میں اتنی زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی خاص وجہ ہے یا یہاں پہ سچویشن ایسی ہے ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ کی وجہ سے؟ ایکچولی اموات کم ہیں کیونکہ بیماری اتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے. جب آپ اتنے ہائی نمبر دیکھتے ہیں تو 5% ہے. اب آپ یہ دیکھیں 1 لاکھ اگر خدا نہ خواستہ 1 لاکھ بندے کو بیماری ہے تو اس کا 5% کیا ہوگا؟ تو اس حساب سے آپ دیکھیں تو وہ بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں, ہزاروں میں دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لاکھوں کو بیماری پھیل گئی ہے. تو اٹ از اسٹل مورٹیلٹی ریٹ جو ہے اس کی ابھی بھی
3 سے 4% کے قریب ہے, جو اگر 100 بندوں کو ہوتی ہے تو 3 یا 4 اس میں سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اس حساب سے ہو رہی ہے سب کچھ. ڈاکٹر صاحب, ایک راجہ فیصل کامران پوچھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 از مور ڈینجرس فار ایستھما پیشنٹس. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جو پری کنڈیشنز ہیں جن لوگوں کی, ان کے لیے تو سرٹنلی یہ زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو کون کون سی پری کنڈیشنز ہیں جن میں زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو آلریڈی پری کنڈیشنز ہیں جن کے ساتھ, وہ کیا کریں؟ اچھا, ایک تو عمر کا ایج ایشو ہے. ایج کا ایشو یہ ہے کہ جو 60 سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کو بیماری کا خطرہ زیادہ ہے, ان کے ساتھ ڈینجرس ہو جاتی ہے. مگر آپ کی میں یوز کرتا ہوں ورڈ فزیولوجک ایج. کچھ آپ لوگ جو دیکھیں گے وہ جوان ہیں مگر ان کی باڈی بوڑھی ہو چکی ہے, یا کچھ بوڑھے ہیں جن کی باڈی جوان ہے. تو آپ 60 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کے بیماری کا خطرہ زیادہ ہے. مردوں کو یہ بیماری زیادہ ہو رہی ہے اور زیادہ ان کے ساتھ شدید ہو رہی ہے ان کو. اور تیسرا جو ہم نے رسک فیکٹر دیکھا ہے, اگر کسی کو پھیپھڑوں کی بیماری ہو, جو سگریٹ پیتا ہے وہ 14 ٹائمز 14 گنا زیادہ اس کا مرنے کا خطرہ ہے جو سگریٹ پیتا ہے بیماری سے. تو اگر اس وقت لوگ جو ہے سگریٹ پینا چھوڑ دیں تو ان کے لیے بہتری ہے. جو لوگ وزنی ہیں, جو بھاری ہیں, جو موٹے ہیں, ان کی بیماری اس کو زیادہ شدید اثر کرتی ہے. تو موٹاپا اچھا نہیں ہے, سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے, ایزما کی بیماری اچھی نہیں ہے, دما جس کو کہیں گے, اور سی او پی ڈی یا ایمفیزیما جو ہوتی ہے, جو سگریٹ کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہوتی ہے, وہ صحیح نہیں ہے, لوگوں کے لیے خرابی ہے. اور جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کے لیے پرابلم ہے, جو ڈائبیٹک ہیں ان کو پرابلم ہے, جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے اندر یہ بیماری کافی شدید اثر کر رہی ہے. تو یہ بیماری جو ہے نا, جو طریقہ ہمارے کو زندگی کا تھا کہ کم کھاؤ, تھوڑا کوئی اپنی جسم کے اندر ایسی چیز نہ ڈالو, کوئی سگریٹ نہ پیو, کوئی غلطی نہ کرو, وہ جو لوگ اس حساب سے زندگی گزارے ہیں ان کو مسئلہ اتنا نہیں ہو رہا. مگر جنہوں نے راستہ جو تھا بتایا گیا تھا اس سے الگ ہیں, جو موٹاپے کی طرف ہیں, جو سگریٹ کی طرف ہیں, جو اپنا خیال نہیں رکھتے ہیں, ان کے لیے بیماری شدید بنی ہے. ڈاکٹر صاحب, ویکسین پہ ہم دوبارہ سے بات کر لیتے ہیں. درمیان میں ہماری ڈسکشن ڈسکنٹینیو ہو گئی. اس وقت ویکسینس, اس وقت 50+ ویکسینس پہ کام ہو رہا ہے. آئی تھنک 68 ٹو بی ایگزیکٹ اف آئی ایم ریفرنگ ٹو دی گڈ ریئل نمبر. 3 پہ ہیومن ٹیسٹنگ ہوئی ہے ابھی تک, کلینکل ٹیسٹ جو ہوئے ہیں. کیا چانسز ہیں اور کتنا ٹائم لائن کیا ریکوائرڈ ہے اس پہ؟ کیونکہ ویکسین تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ہیومن ٹیسٹنگ ہو گئی ہے تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آج اگر ہیومن ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے تو پرابلی نیکسٹ ویک سے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی. واٹس دی ریالٹی؟ نہیں, اس کو تقریباً ہمارے کو کچھ نہیں تو مڈل آف دا نیکسٹ ایئر تک یہ ہوگی, کیونکہ اسٹڈی کرنے کے بعد یو ہیو ٹو سی کہ اس کی ایفیکسی ہے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کام بھی کر رہی ہے کہ وہ نہیں کر رہی ہے, پروٹیکشن بھی دے رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. تو اس سب چیز کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو وقت دیا جائے. تو ابھی اگر کتنا ہمیں ٹائم چاہیے ہوگا, ٹائم لائن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ہم اگر ویکسین کی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کہوں گا کہ ویکسین جو ہے آپ کو سمر آف 2021 میں مل جائے گی. سمر 2021. تو سمر 2021 تک جو ہے یہ سچویشن ہمارے پاس مور اور لیس ایسی ہی رہیں گی. دس از واٹ یو آر سیئنگ. اور احتیاط ہی واحد علاج رہے گا. احتیاط اور عقل مندی سے تو کرنا پڑے گا, مگر اس وقت تک دوسری دوائیاں علاج کے ساتھ آ جائیں گی. اور مگر یہ بیماری جو ہے فزل ہو سکتی ہے, تو وہ فزل ہونے کی ضرورت ہے اس کو کرنے کی. اور شاید ویکسین کو وہ ایکسپیڈائٹ کر سکیں اسٹڈیز اگر ہو جائیں. مگر اس وقت جو ہے یہ 2-4 مہینے کے بعد جب شہر کے اندر آگ لگے گی, 4 مہینے کے بعد وہ آگ ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعود آپ کا, اور ہماری طرف سے بہت زیادہ آپ کے لیے مبارکباد بھی. اور سب سے بڑھ کے آپ جتنا کمیونٹی کے لیے اور جتنا انسانیت کے لیے کر رہے ہیں, آئی ٹریبیوٹ ٹو یو فار دس. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا اور سوال لینے کا. ہم اس پہ دوبارہ بھی چاہیں گے کہ 1 ہفتے 10 دن میں جب بھی آپ کے پاس دوبارہ ٹائم ہو ہم ایک نشست دوبارہ رکھیں, بیکاز ابھی بھی کنٹینیوسلی جو ہے وہ میسیجز ہمارے سامنے ہیں. خیال رکھیے ڈاکٹر صاحب, اسٹے سیف. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم.